काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर इस किताब को कि जो हम पिछली 26 नशिस्तों में पढ़ रहे थे जिसका नाम है कुनूज़ुल मोजज़ात, इंतहाई खूबसूरत किताब के जो कि तर्जुमा है अल खराइज वल जराए का, और इसको हम पढ़ रहे थे और अब हम पहुँच गए हैं लास्ट रीडिंग के पार्ट के ऊपर। रीडिंग का पार्ट नंबर 27 है और ये मैं बता दूं कि हम आखिरी पार्ट को हमने पढ़ने से पहले, यानी जो इससे पहले पढ़ा था वो उसको आधा छोड़ दिया था और वो हम पढ़ रहे थे अलामात साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम और आइम्मा अलैहिस्सलाम। तो आइए हम इसको पढ़ते हुए, हमने जहाँ पे छोड़ी थी रीडिंग और आपकी जुस्तजू के लिए सवाल छोड़ के हम गए थे, वहीं से हम आगे चलेंगे और फिर आज हम पेज नंबर 392 पे हमने आपको खुदा हाफिज़ कहा था ना, याद है ना आपको? बिल्कुल 392 पे 2 लाइनें पढ़ी थी, तो 392 ही से हम आगाज़ करने जा रहे हैं। बल्कि उससे थोड़ा सा पहले का भी, ज़रा सा पहले का बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे वो बयान किए जा रही थी कुछ कि क्या क्या होगा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के आने से पहले, हालात हमारे क्या होंगे। उस हवाले से हमने जो पढ़ा था थोड़ा सा पीछे देखते हैं कि इसके अक्सर मानने वाले वलदुल जना होंगे और असहाबे तयालिसा अल्लाह, तो ये अलिफ लाम सीन नून है। अल्लाह ताला उसको शाम में उफ्तक की घाटी, अलिफ ते काफ़िए दज्जाल के हवाले से कि उफ्तक की घाटी पर जुमे के रोज़ 3 घंटे गुजरने के बाद उस शख्स के हाथ से कत्ल कर देगा जिसके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अब यहाँ पे हमारी जस्तजू शुरू हुई थी कि उसके बाद एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उन्होंने कहा या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, वो बड़ी मुसीबत क्या होगी? अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अब जस्तजू आपके लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप अगली रीडिंग के लिए जल्द से जल्द साथ ही मिल के पढ़ लें। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि फरमाया कि एक दाबा, दाल अलिफ बे है, कोह सफ़ा से निकलेगा जिसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। अंगूठी मोमिन की पेशानी पर रख देगा जिस पर ये इबारत छपी होगी कि हाजा मोमिन हक़्क़न, ये सच्चा मोमिन है, और काफिर के चेहरे पर रखेगा तो ये इबारत छपेगी कि हाजा काफिर हक़्क़न, ये पूरा काफिर है। मोमिन आवाज़ देगा कि काफिर के लिए वैल है और काफिर कहेगा कि मोमिन के लिए तूबा है। तो वाव बेचोटी है, उसके ऊपर खड़ा अलिफ है। और आज मैं ये बात पसंद करता हूँ कि मैं तुम जैसा होता और बड़ी कामयाबी पर फायज होता। फिर दाबा, अब दाबा के बारे में ब्रैकेट में लिखा है जानवर, सर उठाएगा अल्लाह की इजाज़त से, उसे मशरिक़ और मगरिब के दरमियान रहने वाली मखलूक़ात देखेगी। जब सूरज मगरिब से तुलू करेगा तो तौबा बंद हो जाएगी और फिर तौबा कबूल नहीं होगी, ना ही कोई अमल काम आएगा। अगर इससे पहले ईमान नहीं लाया तो ईमान लाने का फिर अब कोई फ़ायदा नहीं देगा। फिर लिखा है कि फरमाया कि उसके बाद के वाक़यात मुझसे न पूछो, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं उनके मुतालिक अपनी इतरत के सिवा और किसी को आगाह न करूं। नज़ाल, नून से अलिफ लाम, नज़ाल बिन सबरा, स्वाद बे रे है। नज़ाल बिन सबरा से मरवी है कि मैंने सासा बिन सोहान से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का इस फरमान से क्या मकसद है? कहा कि जिसके पीछे ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम नमाज पढ़ेंगे।
کہا کہ وہ 12ویں امام علیہ السلام بن علی علیہ السلام کی اولاد سے 9ویں امام ہوں گے. وہی روشن سورج ہیں جو مغرب سے طلوع کریں گے اور رکن اور مقام کی جگہ ظاہر ہوں گے. تمام زمین پر غالب ہوں گے. میزان عدل رکھیں گے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حبیب نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ میں اپنی اطرت کے سوا اور آگے بات کسی کو نہ بتاؤں. مخالفین دجال کے بارے میں نافع بن عمر جنی جیم نون چھوٹی لکھا ہے، ان سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ دجال غائب ہو گیا، ایک طویل عرصے کے بعد آخری زمانے میں ظاہر ہوگا. لیکن قائم آل محمد علیہ السلام کے بارے میں انکار کرتے ہیں کہ اتنی مدت تک انسان کس طرح غیبت میں رہ سکتا ہے، اور یہ بات نہیں مانتے کہ آپ تشریف لائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اس سے پہلے ظلم و جور سے پر ہوگی. حالانکہ قائم آل محمد علیہ السلام کے متعلق رسول علیہ السلام اور ائمہ نے آپ کے نام اور نسب کے ساتھ نس کی ہے، نون سواد نس کی ہے، اور آپ کی طویل غیبت کے بارے میں آگاہ کیا ہے. مخالفین کی مخالفت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا ہے. واللہ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں کہ عمار رضی اللہ کو باغی گروہ قتل کرے گا، علی علیہ السلام کی داڑھی علی علیہ السلام کے سر کے خون سے خضاب ہوگی، حسین علیہ السلام تلوار سے اور حسن علیہ السلام زہر سے شہید کیے جائیں گے. لیکن قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تصدیق نہیں کرتے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے آنے اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ غائب ہونے اور آپ کے نام و نسب کی تصریح کر دی ہے. تو تیسواد رے یہ ہے تصریح کر دی ہے. اس بارے میں حضرت کا فرمان صحیح ہے. ہمیں مخالفین کی اس روایت پر تعجب ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کربلا سے گزر ہوا کئی ہرنوں کو اکٹھے ہوئے دیکھا اور عیسیٰ کے پاس آ کر رونے لگے. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری بیٹھ گئے اور رونے لگے. حواریوں کو علم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں بیٹھے اور کیوں رو رہے ہیں. عرض کیا کہ روح اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول احمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور ہرا طاہرہ ہرا طاہرہ بطول میری ماں کی شبی کا فرزند قتل ہوگا اور اس زمین میں دفن ہوگا. یہ زمین مشک سے زیادہ خوشبودار ہے کیونکہ یہ فرزند شہید کی مٹی ہے. اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور اولاد انبیاء علیہ السلام کی مٹی ہوتی ہے. مجھے ان ہرنوں نے آگاہ کیا ہے کہ وہ اس زمین کی گھاس فرزند مبارک کی مٹی ہونے کی وجہ سے شوق سے چرتے ہیں. پھر آپ نے زمین پر ہاتھ مار کر ہرنوں کی مینگنیاں اٹھائیں اور سونگھی. فرمایا کہ اے معبود ان مینگنیوں کو اس وقت تک باقی رکھ حتیٰ کہ آپ کا باپ ان کو سونگھے تاکہ آپ کے لیے تعزیت اور تسلی رے ہے لیکن زے لکھا تعزیت اور تسلی کا باعث ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے. حضرت علی علیہ السلام کا جب زمین کربلا سے گزر ہوا تو آپ نے ان واقعات سے آگاہ کیا. مخالفین اس بات کو تو مانتے ہیں کہ ان ہرنوں کی مینگنیاں 600 سال سے زیادہ عرصے تک باقی رہیں. بارشوں اور ہواؤں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. لیکن قائم آل محمد کے علیہ السلام کے اتنی دیر تک زندہ رہنے کو نہیں مانتے کہ آپ تشریف لا کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بلکہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ابھی آئیں گے. پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھا. آپ صفین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. نینوا میں اترے جو شط الفرات ہے، شین توئے شط الفرات ہے. بلند آواز سے فرمایا کہ اے ابن عباس رضی اللہ جانتے ہو یہ کون سی زمین ہے؟ میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا. فرمایا جس طرح میں جانتا ہوں اس طرح جانتے تو اس سے نہ گزرتے مگر میری طرح رو پڑتے. پھر
حضرت علیہ السلام کافی دیر تک روتے رہے. آپ کی ریش اقدس آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنسو سینے پر گرنے لگے. فرماتے آہ آہ میں نے آل سفیان، گروہ شیطان اور اہل کفر کا کیا بگاڑا ہے. اے ابو عبداللہ علیہ السلام صبر کرنا، جس طرح تم مصائب سے دوچار ہوگے اسی طرح تمہارا باپ بھی ہوگا. پھر خضر نہیں لکھا، حضر ہے لکھا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، وضو فرمایا، جتنا اللہ نے چاہا نماز پڑھتے رہے. فرمایا اے ابن عباس پہلے کی طرح کلام فرمایا. ایک لمحہ آنکھ لگ گئی، پھر بیدار ہو گئے. فرمایا ابن عباس میں نے عرض کیا جی آقا. فرمایا بتاؤں میں نے خواب میں کیا دیکھا. عرض کیا آپ کی آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے اس میں بھلائی دیکھی. فرمایا کہ میں نے آسمان سے آدمیوں کو اترتے دیکھا جن کے ساتھ سفید جھنڈے تھے، تلواریں لگائے ہوئے تھے جو سفید تھیں اور چمک رہی تھیں. اس زمین کے گرد اتر پڑے. میں نے ان کھجوروں کو دیکھا کہ اپنی ٹہنیوں کو زمین پر ڈال دیا ہے جن سے تازہ خون جوش مار کر نکلتا ہے. میں نے اپنے فرزند اور جگر کے ٹکڑے حسین علیہ السلام کو دیکھا جو خون میں ڈوب گئے ہیں، فریاد کرتے ہیں لیکن کوئی فریاد رس نہیں ہے. سفید آدمی آسمان سے اتر کر آواز دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل صبر سے کام لو، تم شریر آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے. اے ابو عبداللہ یہ جنت آپ کی مشتاق ہے. پھر مجھے تعزیت دی اور کہا کہ اے ابو الحسن علیہ السلام تمہیں بشارت ہو، قیامت کے روز جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کے ذریعے اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. اور پھر میں نیند سے بیدار ہو گیا. خدا کی قسم اسی طرح مجھے صادق مصدق میم صاد دال مصدق ابو القاسم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین کرب و بلا ہے. میں حسین علیہ السلام اور 17 وہ انسان اس میں حسین علیہ السلام اور 17 وہ انسان دفن ہوں گے جو تمام کے تمام میرے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے فرزند ہوں گے. یہ زمین آسمانوں میں حرمین اور بیت المقدس کی زمین کی طرح کرب و بلا کے نام سے مشہور ہوگی. اے ابن عباس ہمارے ارد گرد ہرنوں کی مینگنیاں پڑی ہیں. خدا کی قسم میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی اس میں میری بات جھوٹی ثابت ہوئی ہے. اور ان مینگنیوں کا رنگ زعفران کی طرح زرد ہو چکا ہے. ابن عباس رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے مینگنیوں کو ایک جگہ اکٹھا پایا. آواز دی یا امیر المومنین علیہ السلام میں نے اسی نمونے کی مینگنیاں پالی ہیں. فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا. پھر جلدی جلدی ہماری طرف بڑھے اور ان کو اٹھا کر سونگھا. فرمایا بینے ہی وہی ہیں. ابن عباس رضی اللہ جانتے ہو یہ کون سی مینگنیاں ہیں؟ یہ وہ مینگنیاں ہیں کہ جن کو عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے سونگھا تھا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو دہرایا جو اوپر کی سطور میں بیان ہو چکی ہیں. پھر علی علیہ السلام نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے رب، حسین علیہ السلام کے قاتلوں، آپ پر ظلم کرنے والوں، آپ کے خلاف مدد کرنے والوں اور آپ کو چھوڑنے والوں کو برکت نہ دینا. پھر آپ کافی دیر تک روتے رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ روتے رہے، حتیٰ کہ حضرت منہ کے بل غش کھا کر گر پڑے. جب افاقہ ہوا مینگنیوں کو اٹھا کر چادر میں باندھ دیا. مجھے حکم دیا کہ تم بھی اٹھا کر باندھ لو. جب ان سے تازہ خون نکلتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ میرا بیٹا ابو عبداللہ علیہ السلام اس زمین میں شہید کیا گیا ہے. میں نے مینگنیوں کو حفاظت سے باندھ لیا. میں گھر میں سویا ہوا تھا. محرم کی 10 تاریخ تھی. خواب سے بیدار ہوا. مینگنیوں سے خون جاری تھا. میں گریہ کرنے بیٹھ گیا اور کہا حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. فجر کے وقت تمام مدینہ کوہر آلود تھا. سورج کو گویا گرہن لگا ہوا تھا. مدینے کی دیوار پر خون کے دھبے تھے. میں نے ایک آواز کو سنا اور میں رو رہا تھا. آل رسول صلی اللہ علیہ السلام صبر سے کام لو. فرزند رسول علیہ السلام شہید ہو گئے. روح الامین گریہ وزاری کرتے ہوئے اترے، رونے لگے. میں بھی رو پڑا. میں نے ان لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جو حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ نے سنا ہم نے بھی سنا تھا. ہم میدان کارزار میں تھے. ہم نے اس شخص کو دیکھا، وہ خضر علیہ السلام تھے. اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے، یعنی فصل نمبر 3. ہم نے فصل 2 کو آدھا جو رہ گیا تھا وہ مکمل کر لیا اور اب ہم فصل نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں. ہیڈنگ ہے
قبل خروج مہدی علیہ السلام. لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 علامات ہوں گی: سفیانی اور دجال کا آنا، دھوئیں کا نکلنا، قائم والے محمد علیہ السلام کا خروج کرنا، مغرب سے سورج کا نکلنا، مشرق اور مغرب میں گہن لگنا، عدن سے آگ کا آنا اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکنا. قزوین قاف زیب واو یہ نون سے ایک شخص خروج کرے گا، مشرق بہت جلد اس کی اطاعت کریں گے. خوف کے مارے مومنین سے پہاڑ بھر جائیں گے. جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کے قائم کو پایا اس کے لیے توبہ ہے. قیامت سے پہلے آپ کی اقتدا کی ہو، آپ کے دوست کو دوست رکھا ہو اور آپ کے دشمن سے بیزاری کی ہو اور ائمہ علیہ السلام سے تولا کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ان میں سے ایک آدمی کو تم میں سے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ بدر، احد اور حنین میں جہاد کیا اور قرآن ہمارے بارے میں نازل ہوا. فرمایا جو کچھ وہ برداشت کریں گے تم نے وہ برداشت نہیں کیا ہے، جتنا انہوں نے صبر کیا اس قدر صبر تم نے نہیں کیا. حذیفہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی علیہ السلام رکن اور مقام کے درمیان بیعت لیں گے. آپ کا نام احمد عبداللہ اور مہدی علیہ السلام ہوگا. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 60 جھوٹے نہیں آئیں گے، یعنی 60 جھوٹے نہیں آئیں گے. پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے ممبر پر فرمایا کہ آخری زمانے میں میرا فرزند خروج کرے گا جو سفید مشرب ہمرت مدھا، اب ہجے کرتی ہوں، ہے میم رے گولتا، پھر میم دال ہے مدھا، پھر لکھا ہے چوڑے بطن اور اٹھے ہوئے شانوں والا، جس کی پشت پر 2 شامیں، دال واو 2 اور شین الف میم بڑی شامیں ہوں گے. ایک شامہ چمڑے میں ہوگا، ایک شامہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامے کی مانند ہوگا. آپ کے 2 نام ہوں گے، ایک خفی اور ایک جلی. خفی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، جلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان تمام چیزیں روشن ہو جائیں گی. بندوں کے سر پر ہاتھ رکھے گا، مومن کا دل روشن ہو کر فولاد سے زیادہ مضبوط ہوگا. آپ میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوگی. مردے کے دل میں قبر میں آپ کی وجہ سے خوشی ہوگی اور قبور میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. قیام کے بعد لکھا ہے بریکٹ میں کہ قائم آل محمد علیہ السلام کی ایک دوسرے کو بشارت دیں گے. جگر خوردہ کافر لکھا ہے کافر زند خشک وادی سے باہر آئے گا. کافر زندہ ہوگا، میرے خیال ہے یہاں ہے نہیں لکھا، خشک وادی سے باہر آئے گا. وہ ایسا آدمی ہوگا کہ جس کا چوتھا حصہ چہرے کا جانوروں کا سا ہوگا اور موٹی گردن والا ہوگا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے. دیکھنے میں کانا معلوم ہوگا. اس کا نام عثمان اور اس کے باپ کا نام عتبہ اینتے بے ہوگا. وہ ابو سفیان کی اولاد میں سے ہوگا. جب شام کی فرشنا بستی فیرے شینون ہے بستی پیوندے زمین ہو جائے گی تو جگر خوارہ کے فرزند کے خروج کا انتظار کرنا جو خشک وادی سے نکلے گا. تمہیں تیرہ و تاریک فتنے سے آگاہ کیا ہے، اس سے صرف تیوا میم ہے توما نجات پائے گی. اور عرض کیا کہ توما کیا ہے؟ فرمایا کہ توما وہ ہے کہ انسان کو اپنے دل کی بات کا علم نہیں ہوگا. عمر نے آپ سے مہدی علیہ السلام کی صفت دریافت کی. فرمایا وہ جوان ہوگا، خوبصورت چہرے اور بالوں والا ہوگا، بال کندھوں پر پڑے ہوں گے، چہرے کا نور داڑھی کی سیاہی سے بلند ہوتا ہوگا، بہترین لونڈی کا فرزند ہوگا. قائم علیہ السلام کے سامنے سرخ اور سفید موت ہوگی. سرخ موت تلوار اور سفید موت طاعون ہوگا. تو الف عین واو نون. پھر لکھا ہے حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس امر کا تم انتظار کرتے ہو وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے پر تبرہ اور لعنت نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کے منہ پر تھوکو گے اور ایک دوسرے پر
कुफ्र की गवाही दोगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खुरूज ना करेंगे कि जब तक सूरज के साथ एक आयत तुलू ना करेगी। आपसे पूछा गया कि हमें मेहदी अलैहिस्सलाम के औसाफ, दलाइल और अलामात से ये ऐसे ही बस लिखा हुआ है। फरमाया अलामात बताइए, मेरे ख्याल ये होगा अलामात बताइए। फरमाया आपके खरूज से पहले जरीरा जीम रे ये रे है कि ज़मीन पर एक आदमी होगा जिसका नाम औफ सलमा होगा, ऐन वाफ़े औफ सलमा होगा, जिसका ठिकाना तकरीत ते काफ रे ये ते तकरीत होगा और मस्जिद दमिश्क के साथ कत्ल होगा। फिर समरकंद में शुएब बिन सालेह खरूज करेंगे। फिर सुफियानी मलऊन खुश्क वादी से खरूज करेगा जो उतबा बिन अबी सुफियान मलऊन का बेटा होगा। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने जाफ़र जाफ़ी से फरमाया कि आसमान से आवाज़ आएगी, तुम्हें दमिश्क के इलाके से सुनाई देगी। शाम की हसाबिया बस्ती है सीन अलिफ बे ये है, हसाबिया बस्ती गर्क हो जाएगी और उस साल इख्तिलाफात की हर ज़मीन में भरमार होगी। सबसे पहले जिस ज़मीन में तबाही होगी वो शाम की ज़मीन होगी। फिर 3 झंडों के बारे में इख्तिलाफ होगा, असहब अलिफ स्वाद हेबे, अशहब अलिफ शीन हेबे और सुफियान। इनके झंडे के बारे में सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐलान करने वाला अबू तालिब के फ़र्जंद के नाम का ऐलान करेगा। क़याम पहले 2 अलामतें होंगी। जब से आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए हैं वो दोनों अलामतें वाक़ नहीं हुई। निस्फ माह रमज़ान में सूरज गहन होगा, उसके आखिर में चाँद गहन, फिर नजूमियों का हिसाब होगा। लिखा है खुरासान से स्याह झंडे निकलेंगे जो कूफे की तरफ आएंगे। गोया कि मैं देख रहा हूँ कि कायम आशूरा के रोज़ जो शंबा के दिन वाक़ होगा, रुकन और मकाम के दरमियान बैठे हुए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का हाथ आपके हाथ पर होगा और ऐलान करेगा कि अल्लाह ताला की खातिर बैत करो। आप ज़मीन को इंसाफ से भर देंगे। कायम अलैहिस्सलाम कूफे में तशरीफ़ लाएंगे। हर मोमिन आपकी खिदमत में हाजिर होगा। सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुफियानी का माह रजब में खुरूज यकीनी है, नफ्स ज़किया का कत्ल यकीनी है। दिन के अव्वल हिस्से में मनादी आसमान से निदा करेगा जिसको हर कौम अपनी ज़बान में सुनेगी। तुम्हें यकीन होना चाहिए कि हक़ अली अलैहिस्सलाम और आपके शियों के साथ है। उस वक्त बातिल परस शक में पड़ जाएंगे। कायम अलैहिस्सलाम के नाम का ऐलान 23 रमज़ान की शब को होगा। आशूर के रोज़ खड़े होंगे। सोने वाला खड़ा हो जाएगा, बैठने वाला खड़ा और खड़ा होने वाला बैठ जाएगा। ये आवाज़ की वजह से होगा। ऐलान करने वाला जिब्राईल होगा। कायम जब क़याम फरमाएंगे तो मोमिन को कब्र में बताया जाएगा कि तुम्हारे साहिबुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमा हैं, अगर चाहो तो आपसे मिल जाओ। अगर अल्लाह की करामत में खड़ा होना चाहते हो तो खड़े हो जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपके पास अबी बिन काब काफ एन बे अबी बिन काब भी मौजूद थे। मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू अब्दुल्ला, तुम्हें खुश आमदीद हो ए आसमानों और ज़मीन की जीनत। अबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सिवा आसमान और ज़मीन की जीनत और कौन हो सकता है? फरमाया, हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन की निस्बत आसमान में ज़्यादा मशहूर हैं। आपका नाम यमीन अर्श और इंतहा अर्श पर लिखा हुआ है। आपकी औलाद में मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होगा। हर मोमिन आपसे राज़ी होगा, इंसाफ का फ़ैसला करेंगे और इसी का हुक्म देंगे। मक्के से खुरूज करेंगे हत्ता के दलाइल और अलामात जमा हो जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम दुनिया के कोनों से आपके असहाब को जमा करेगा जो अहले बदर के मुजाहिदों की तादाद के बराबर 313 होंगे। आपके पास एक सहीफ़ा होगा जिसमें आपके असहाब का नाम, मैं, वल्दियत और मकाम के होंगे। फिर लिखा है कि अब अलिफ पे पेश है और बे छोटी है और बे पे तशदीद है। उब्बी ने कहा कि आपके अलामात और दलाइल क्या होंगे? सवालिया निशान है। ये फरमाया कि जब आपके खुरूज का ज़माना होगा तो वो इल्म खुद ब खुद फैल जाएगा। आलम ऐलान करेगा कि अल्लाह के वली खुरूज
اللہ کے ولی خروج فرمائیے. میرے خیال ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں, وہ علم نہیں ہے, علم ہوگا میرے خیال ہے. فرمایا کہ جب آپ کے خروج کا زمانہ ہوگا تو وہ علم خود بخود پھیل جائے گا. میں نے اس کو پہلے علم پڑھا تھا, مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی. خود بخود پھیل جائے گا. پھر لکھا ہے کہ علم اعلان کرے گا کہ اللہ کے ولی خروج فرمائیے, اللہ کے دشمنوں کو قتل کیجیے. آپ کے پاس اللہ کی تلوار ہوگی. آپ کے خروج کے وقت تلوار خود بخود نکل پڑے گی. آپ کو تلوار آواز دے گی کہ یا ولی اللہ خروج فرمائیے. اللہ کے دشمنوں کے بارے میں بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ کے دائیں اور میکائیل علیہ السلام بائیں ہوں گے. شعیب علیہ السلام بن صالح علیہ السلام آپ کے مقدمہ جیش میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ پر 12 صحیفے اور 12 مہرے نازل کرے گا. ہر امام علیہ السلام کے عمل کو اس طرح بجا لائے گا جس طرح کہ امام علیہ السلام کے صحیفے میں تحریر ہوگا. سہل بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے حشام عبد الملک نے کنویں کھودنے کا حکم دیا. ہم نے 200 قامت کنواں کھودا تو نیچے سے ایک کھوپڑی برآمد ہوئی. اس کے گرد کھودا تو پتھر پر کھڑا ہوا ایک آدمی ملا جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے. اس کا دایاں ہاتھ سر پر ضرب کی جگہ رکھا ہوا تھا. ہم نے ہاتھ کو سر سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا. ہاتھ پھر رکھ دیا تو زخم ٹھیک ہو گیا. اس کے کپڑے پر یہ عبارت تحریر تھی کہ یہ شعیب علیہ السلام بن صالح علیہ السلام اللہ کا رسول شعیب نبی ہوں. بن صالح علیہ السلام اللہ کا رسول شعیب نبی ہوں. قوم نے مجھے ضرب لگا کر اس کنویں میں پھینک دیا ہے اور اوپر مٹی ڈال دی ہے. پھر لکھا ہے کہ یہ واقعہ حشام کو کہا وہ دوبارہ مٹی ڈال دو. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے چوتھے فرزند پر اہل آسمان اور زمین روئیں گے. پھر لکھا ہے کہ امیین یعنی کہ بریکٹ میں کہ امام علیہ السلام کے بعد کتنے مومن متاسف اور غمگین ہوں گے. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان حضرات کو آواز دی جا رہی ہے. جس طرح قریب سے سنائی دے گی اسی طرح دور سے سنائی دے گی. جو مومن کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب ہوگی. اور پھر لکھا ہے کہ حسن بن محبوب نے عرض کیا کہ کون سی آواز؟ فرمایا کہ ماہ رجب میں 3 آوازیں آسمان سے آئیں گی کہ لعنت اللہ علی الظالمین. یہ مومنی پھر آگے جو ہے کیونکہ اس کا بہت صحیح واضح نہیں ہے دمہ کسرہ، لیکن اس کے بارے میں اردو میں لکھا ہے کہ یہ مومنین کے امیر ہیں اور ظالمین کو ہلاک کرنے والے ہیں. حمیری کی روایت کی روح سے تیسری آواز یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو بھیج دیا، اس کی بات سنو، اطاعت کرو اور تمام کے تمام حاضر ہو جاؤ. اس وقت لوگوں کے پاس فرج آئے گی، امانتیں ادا ہوں گی اگرچہ ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو. مومنین کے دل ٹھنڈے ہوں گے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ فیر جیم بالکل جیم کا نقطہ اس میں بالکل جڑا ہوا تھا کہ علامت ایک حدیث ہوگی جو حرمین کے درمیان واقع ہوگی. میں نے عرض کیا کہ وہ حدیث کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک چھوٹا عصا، عین صاد الف اور حمزہ، عصا دونوں مسجدوں کے درمیان ہوگا. فلاں بن فلاں عرب کے 15 سرداروں کو قتل کرے گا. ایک شخص نے ابو الحسن علیہ السلام سے فرج کے بارے میں پوچھا. فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا کہ جب قیس کے علم مصر میں اور کندا کے علم خراساں میں ہوں گے. پھر لکھا ہے کہ سلط سواد لامتے سلط حروی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے قائم علیہ السلام کی کیا علامت ہے جب خروج فرمائیں گے؟ فرمایا سخت ہاتھ والے اور جوان دکھائی دیں گے. دیکھنے والا آپ کو 40 سال کا یا اس سے بھی کم کا خیال کرے گا. ایک علامت یہ ہوگی کہ دن اور رات گزرنے کے باوجود آپ بوڑھے نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے گی. اس قسم کی علامتیں بے شمار ہیں. جب قائم علیہ السلام خروج فرمائیں گے تو سلام میں آپ کو کہا جائے گا کہ السلام علیکہ یا بقی اللہ فی ارضہ. امام محمد تقی علیہ السلام نے عبد العظیم حسینی رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا غیبت میں انتظار کرنا اور ظہور کے وقت ایمان لانا واجب ہے. وہ میری اولاد میں سے تیسرا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا کام ایک رات میں ٹھیک کر دے گا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا کام جب اپنی بیوی کے لیے آگ لینے گئے تھے ایک رات میں ہو گیا. آپ وہ ہیں کہ جن کا نام اور کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی ہے. آپ کی خاطر زمین لپیٹ دی جائے گی
عرض کیا گیا کہ قائم علیہ السلام کا نام قائم کیوں ہے؟ فرمایا کہ آپ موت کے بعد رغبت کے بعد، اچھا یہاں پہ بریکٹ میں لکھا تھا، چلیے پڑھتے ہیں پورا. فرمایا آپ موت کے بعد رغبت کے بعد قیام فرما ہوں گے. کچھ لوگ آپ کی امامت کے قائل مرتد ہو جائیں گے. منتظر اس لیے ہیں کہ آپ کی غیبت لمبی ہو جائے گی. مخلص آپ کے خروج کا انتظار کریں گے، شک کی انکار کر دیں گے، عجلت طلب ہلاک ہوں گے. امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے صاحب امام زمانہ علیہ السلام ظالموں کے گھر سے غائب ہو جائیں تو خروج کی توقع رکھنا. لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے. احمد بن اسحاق امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا. جب امام علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا تو سوال کرنے سے پہلے فرمایا کہ اس کی مثال خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام کی سی ہے. خضر نے آب حیات پیادہ زندہ ہیں، خضر نے آب حیات پیا، پھر لکھا ہے کہ زندہ ہیں، اسرافیل کے سور پھونکنے تک نہیں مریں گے. ہر سال حج کے زمانے میں عرفہ کے مقام پر تشریف لاتے ہیں اور مومن کی دعا کے وقت آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں پر اس کتاب کو مکمل پڑھ لیا ہے. نیچے لکھا ہے ماہ صفر 1400 ہجری، ماہ جنوری 1980، اور یہاں پہ تمت البخیر، یعنی یہ کہ اس کتاب کا خیریت سے مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد یہاں پر 3 کتابوں کے نام ویسے ہی دیے ہوئے ہیں تاکہ اگر آپ چاہیں تو خرید لیے. نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، اور مترجم مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ، اضافہ شدہ ایڈیشن. اور اس کے بعد ایک لکھی ہے تہذیب الاسلام، مؤلف علامہ مجلسی علیہ رحمہ، مترجم مولانا مقبول احمد صاحب دہلوی. اور پھر ہے تفسیر امام، ابتدائے افرینش، تخلیق آدم علیہ السلام تا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی، خلافت امامت کے حالات تا ظہور امام مہدی علیہ السلام، جس کے مؤلف ہیں محقق بصیر علامہ فروخ کاظمی. تو یہ سامعین ہم نے تمام ایک ایک لفظ آپ تک اس کتاب کا پہنچا دیا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، ہم سب ایک دوسرے سے اجازت چاہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو غلطی کی پڑھنے میں، کیونکہ اس کتاب میں کئی جگہ پہ انک پھیلی ہوئی تھی، کئی جگہ پہ مٹا ہوا تھا. میں اپنی پوری ہمت و طاقت لگا کے اس کو میں روانی کے ساتھ لے کے چلنے کی میں نے کوشش کی. تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار میری غلطیوں کو معاف کرنا، اور میری وجہ سے اگر، کیونکہ جب پڑھا جائے غلط اور وہ دوسروں تک غلط پہنچے اور پھر وہ آگے چل پڑے تو اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہوگی. لہٰذا میں بہت پریشان ہو کر دل سے دعا کرتی ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کر دے اور میری اصلاح کرنا. اور جو کچھ ہم نے اس کتاب میں سے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے علم حاصل کیا ہے، پروردگار ہمیں ہمت اور حوصلہ بھی دے، ہمارا ہاتھ تھام لے کہ ہم اپنی زندگی کو ان تمام واقعات، معجزات اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو انہی خطوط پر ڈھالیں اور اپنی نئی نسل کے لیے ہم ایک بہتر فٹ سٹیپ چھوڑ کے جائیں. تو تمام سامعین آپ سے اجازت، اور انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایک اور کتاب کے ساتھ اسی پلیٹ فارم پہ پھر ملیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.